जब हम यहाँ पे लोकल रिसोर्सेज के साथ काम करने की कोशिश करते हैं तो इंडस्ट्री एकेडमिया का गैप काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, जिसकी वजह से हमें उस टैलेंट को एक्वायर करने में मुश्किल होती है जो कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स एक्वायर करना चाह रहे होते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर जितनी मेहरबान गवर्नमेंट है, अगर उससे आधी मेहरबान हमारी इंडस्ट्री के ऊपर हो जाए तो हमारे पास ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। बच्चा जब है इंडस्ट्री में किसी के सामने जाके बैठे तो वो सिर्फ वर्बल चीज़ों के साथ ना बैठे बल्कि वो एक रिपोर्ट के साथ बैठे आपके साथ और आपको बताए कि दिस इज़ समथिंग आई हैव डन, और वो किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया। एक बच्चा, एक फैमिली जिसने 4 साल बच्चे के एकेडमिक्स के ऊपर स्पेंड किया है, उसकी एजुकेशन, बुक्स और एवरीथिंग को स्पेंड आउट किया है, अब वो 3 मंथ्स के लिए कहीं पे इंटर्नशिप पे जा रहा है तो इंडस्ट्री इज रिजेक्टिंग हिम बाय सेइंग दैट ओके वी आर नॉट गोइंग टू पे यू फॉर दिस थिंग एंड you have to come at your own expenses just to learn again what happened to that 4 years. Hi guys, welcome to another episode for the True Essence podcast. Today we have Arslan Ali with us. He is the founder of Shayan Solutions. Hi sir, how are you? I'm good, thank you so much. Sir, please introduce yourself first. Sure. My name is Arslan Ali and I completed my graduation from the Punjab University College of Information Technology in the year 2006, and after that I worked with different companies to gain exposure. For like 4 to 5 years I worked with different companies and with different organizations. I worked with the international clients. And then after that, in the year 2011, at the end of in 2000 and in the beginning of 2012, I decided that there is a huge market deficit where the talented developers are very much lacking, and they don't know how to work with the international clients, and mostly the work is happening with the legacy systems and not much into the frameworks, which was booming into the European and the American markets. So not much people are well aware about those frameworks and the ethics of the works. So I started to start a company which brings the same level of expertise which is available for the international market. So my proposal was that I provide the resources to the international clients, which is same at much lesser cost, but with same work ethics, with same professionalism, which they get from their local market. To merge this gap, the company born with the name of Shayan Solutions in January 2012, and since then I am working with my company, and we are the 20 people's headcount at the moment, and we are working in the different stacks of Stack, Laravel, PHP, Flutter, React Native. So we are providing web development and mobile application development services. Beside that, we are helping the startups to scale their applications. Many startup companies get the application starting, but later on they find the problems in the scalability. And the performance issues are happening. So I am providing, and my team is providing consultancy to them to help them grow, to scale their business from 100 customers to like 50,000, 1 million customers, 100,000 customers. So I provide them consultancy to help them grow. Pakistan ki IT services I think are still cheaper than comparatively and you try to export IT solutions and give the framework to the companies that have issues and stuff like that. So आप मुझे बताएं कि what are the key main challenges जो आप face करते हैं for startups उनको help करने में? लोकल इंडस्ट्री के साथ जो हमारे पास की चैलेंजेस होते हैं वो हैं रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और वर्क एथिक्स के ऊपर। जब हम यहाँ पे लोकल रिसोर्सेज को के साथ काम करने की कोशिश करते हैं तो इंडस्ट्री एकेडमिया का गैप काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, जिसकी वजह से हमें उस टैलेंट को एक्वायर करने में मुश्किल होती है जो कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स एक्वायर करना चाह रहे होते हैं। और सेकेंडली देयर इज़ अ मेजर ब्रेन ड्रेन इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान
جس کی وجہ سے جو میجر ٹیلنٹ ہے وہ پاکستان کو چھوڑ کے جا رہا Yeah. ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ ٹیلنٹس کو ایکوائر کرنا, ریٹین کرنا اور ان کے ساتھ اسٹارٹ اپس کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں کافی زیادہ چیلنجز فیس ہوتے اچھا ہیں. احسان, ٹیل می اباؤٹ دس کہ لوگ باہر جاتے ہیں, ایوری ون, آج کل پاکستان کی حالات بہت خراب ہو رہے ہیں, ایوری ون جسٹ وانٹس ٹو گو آؤٹ اینڈ مائگریٹ ٹو اندر کنٹری. تو وائی ڈو یو تھنک دیٹ پیپل شوڈ اسٹے ان پاکستان اینڈ کیپ اپ کمنگ ود سلیوشنز فار دا ٹیک انڈسٹری؟ پاکستان میں رہنے کے ایک میجر ریزن تو یہ ہے کہ دس از فرسٹ آف آل دس از اوور ہوم کنٹری, اوور values, our cultures are stuck with it. Where we are grown, where we are born, this is our home. ہم کہیں پہ بھی جائیں تو وہ ہمارا گھر نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. اور دوسری ہے یہ بات یہ کہ جب آپ کو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایسی اپرچونیٹیز آپ کے لیے اویلیبل ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو اچھی طریقے سے ورک آؤٹ کر سکتے ہیں, آپ یہاں سے ریموٹلی بیٹھ کے بھی کلائنٹس کے ساتھ آپ ورک کر سکتے ہیں اور سیم لیول آف ارننگ لے سکتے ہیں جو کہ آپ کی انٹرنیشنل آپ کو باہر جا کے ملیں گی. سو وائی ناٹ. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ فیکٹ از دس تھنگ کہ چاہے اکنامی کے حالات کچھ بھی ہو جائیں, اسٹل پاکستان از ویری اکنامیکل کنٹری فار دا لیونگ پرپز کے لیے. یہاں پہ آپ کی جو ریزیڈنس ہے آپ اس کو کسی بھی کنٹری کے ساتھ کمپیئر کر لیں, آپ کی یہاں پہ فوڈ ایکسپینسز ہیں اس کو آپ کسی بھی کنٹری کے ساتھ کمپیئر کر لیں, سو یو ول فائنڈ اٹ ویری مچ نامینل اوور دیئر. اور جو آپ اسپینڈنگ اگر آپ انٹرنیشنل میں جا کے آپ اسپینڈ کرتے ہیں, اگر آپ اس اسپینڈنگ کو یہاں پہ آپ اسپینڈنگ کریں تو یہاں کی آپ مڈل کلاس سے ہائر اینڈ کے اوپر جا کے آپ ان اسپینڈنگس کو جا کے آپ کر سکتے ہیں. سو دس از اے ریزن کہ یہاں پہ اسٹے کرنا چاہیے آپ کو. آپ نے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ کنٹری سے باہر چلے جاتے ہیں دین دے گیٹ ٹو ریئلائز کہ اب ہمیں اپنے لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. آفٹر سرونگ انٹرنیشنل کنٹریز یا کسی آپ ملٹی نیشنل میں آپ باہر چلے جاتے ہیں, آپ یو ایس کینیڈا میں ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ 10 سال 15 سال آپ سرو کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو خیال آتا ہے کہ اب مجھے اپنے لوگوں کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے. سو وائی ناٹ کہ اس چیز کو شروع سے ہی سوچ لیا جائے کہ ہم یہیں پہ رہیں گے, ہم یہیں پہ جو ہے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں گے, ان کو گرو کریں گے, اسٹارٹ اپس بنائیں گے, ہم اپنے ورک ایتھکس کو گرو کروائیں گے اور یہاں کے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. سو آفٹر completing a whole circle جس پوائنٹ پہ جانا ہے تو right from the beginning on those things. Yeah, definitely, I agree, Hassan. Acha, tell us کہ you are very experienced in the tech solution industry and you've been doing it for quite a while. So what are the key main limitations that you think you are facing that inhibits the growth of this industry? اس میں ایسا ہے کہ جو ابھی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمیں فیسلٹیز اور سپورٹ جو ہے وہ اس لیول پہ موجود نہیں جو کہ دوسری انڈسٹریز کے لیے موجود ہیں. جیسے کہ ایگریکلچر انڈسٹری کے اوپر جتنی مہربان گورنمنٹ ہے, اگر اس سے آدھی مہربان ہماری انڈسٹری کے اوپر ہو جائے تو ہمارے پاس گروتھ کے چانسز بہت زیادہ اس کے اندر آ سکتے ہیں. سو اس میں یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ایک گیپ کو ختم کرتی ہے, انٹرنیشنل کلائنٹس کو لے کر آنے میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, ڈیلیگیشنس کو اٹریکٹ کرتے ہیں, یا ایسی پالیسیز بنائی جاتی ہیں جس سے انڈسٹری کی گروتھ کے اوپر ورک آؤٹ کیا جائے, ٹیکنالوجی پارکس بنائے جائیں جہاں پہ ان ٹیکنالوجی زونس کے اندر جو ہیں وہ آپ ٹیکس فری ورکنگ پرووائڈ کریں. ہمارے پاس جو الیکٹریسٹی کی اویلیبلٹی ہے اس کے اوپر ہماری انڈسٹری کافی زیادہ اسپینڈنگ کر رہی ہوتی ہے. لیپ ٹاپ کے اوپر جو آپ کے جو اکوپمنٹس ہیں ان کے اوپر ٹیکسز کو ریڈیوس کیا جائے. سو یہاں سے جو ہے ہماری انڈسٹری کی گروتھ کافی زیادہ بہتر ہوگی. اور ابھی ہم جو ہیں وہ $10 بلین کے اوپر جو ہے نا تقریباً ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں, تو اس کو مزید ہم اس کو گروتھ پہ لے کے جا سکتے ہیں. اچھا ارسلان, ٹیل می کہ جو انڈسٹری ہے اور آپ کے خیال سے جو اکیڈیمیا ہے, what are the gaps that needs to be fulfilled
so that we can grow ahead. رائٹ. اس وقت ہماری انڈسٹری کو جو میجر چیلنجز فیس ہو رہے ہیں وہ ٹیکنیکل کے ساتھ ایتھیکل گراؤنڈس کو بھی کافی چیلنجز فیس ہو رہے ہیں. سو انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے اندر ابھی جس طرح کا ورک ہے اور جس طرح کا پروجیکٹس اکیڈیمیا میں کیے جاتے ہیں تو ان میں ایک ہیوج گیپ موجود ہے. سو اکیڈیمیا کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ابھی بھی لیگیسی سسٹمس کے اوپر ہوتے ہیں, کوائٹ اولڈ ون, لائبریری مینجمنٹ سسٹمز ہوتے ہیں, یا ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ان ریئلسٹک اسٹیٹ کے اندر ہوتے ہیں, جو کہ جب ہم اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جسٹ دے آر ٹرائنگ ٹو گیٹ دی ڈگری آؤٹ آف اٹ, اور اس کا کوئی پریکٹیکل یوزیج نہیں آتا. اگر آپ کسی بھی اکیڈیمیا کے پروجیکٹ کو آپ بات کریں تو اگر پروجیکٹ بہت جیسا بھی پروجیکٹ ہو تو ان کو اگر کہا جائے کہ آپ نے اسے کسی انڈسٹری میں جا کے پلگ ان کیا تو یوزلی طور پہ یہی رسپانس ملتا ہے کہ نہیں, اٹ واز جسٹ دی ریسرچ ورک اور ہمارا پروجیکٹ کے حوالے سے تھا. فائنل ایئر پروجیکٹس کو سے کوئی ارننگ ماڈل نکالا جائے گا, اس سسٹم اس مائنڈ سیٹ سے پروجیکٹ بنایا ہی نہیں جاتا یا اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں جاتا. دا پرائمری ٹارگیٹ از ٹو جسٹ ٹو کمپلیٹ دا ڈگری اینڈ ایکوائر دا ڈگری اینڈ دین انڈسٹری میں جا کے اس کو لے کے جایا جائے. سو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا. پروجیکٹس جو ہیں وہ پریکٹیکل طور پہ بنائے جائیں, اسٹوڈنٹس کو اس چیز کا ٹارگیٹ دیا جائے کہ یہ آپ پروفیشنل پروجیکٹس کو آپ لے کے جائیں گے اور صرف ڈگری حاصل کرنا مقصد نہ ہو بلکہ اس کو کسی کمیونٹی کو آپ کو ہیلپ کریں, آپ ان کے ریزلٹس کو گیدر کریں. آپ کے پاس اسٹیٹس ہوں کہ میں نے یہ پروجیکٹ کو میں نے ڈپلوائے کیا, آئی گاٹ ایکوائرڈ 500 کسٹمرز آؤٹ آف اٹ, ان کسٹمر سے میرا ایکس اماؤنٹ آف ریونیو جنریٹ ہوا, میرے وائی ایکسپینسز کے اوپر آئے. سو جب بچہ جو ہے انڈسٹری میں کسی کے سامنے جا کے بیٹھے تو وہ صرف وربل چیزوں کے ساتھ نہ بیٹھے بلکہ وہ ایک رپورٹ کے ساتھ بیٹھے آپ کے ساتھ اور آپ کو بتائے کہ دس از سم تھنگ آئی ہیو ڈن, اور وہ کسی بزنس پوائنٹ آف ویو سے کام کیا. سو جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان کا انڈسٹری کے ساتھ ایکسپوجر بہت کم ہوتا ہے, اینڈ دین دے ہیو ٹو گو تھرو اسٹرگل آف لائک 1 year اور 2 years کانسٹنٹلی, جہاں پہ ان کو ری لرن کرنا پڑتا ہے, ان لرن کرنا پڑتا ہے, اور ان چیزوں کو انڈسٹری کی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, اینڈ دین دے گیٹ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ انڈسٹری وانٹس فرام دیم. آفٹر 2 years they get productive in this industry. Arslan, definitely I agree. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ جب ایک بچہ یونیورسٹی سے نکلتا ہے وہ ڈگری لے کر اور جب وہ اس انڈسٹری میں جاتا ہے تو آدھی سے زیادہ چیزیں تو اس کو he doesn't need to use them, ٹھیک ہے, اینڈ دین اس کو جیسا آپ کہہ رہے تھے 1 سال just to relearn and just do it all over again, ایسا کیوں ہے, اتنا بڑا گیپ کیوں ہے ایجوکیشن میں؟ دیکھیں, with all due respects to the educational system, but this is a bitter reality over there کہ I'm again saying this thing with many apologies with my respectable teachers and respectable alumni over there. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایسا کیا ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ ایک انڈسٹری کا ویٹرن پرسن جو کہ انڈسٹری کے اندر 25 سے 30 سال ایکسپیرینس لے کر وہ یونیورسٹی میں کیوں نہیں جاتا؟ جو پڑھانے والے ہیں ان کو وہ انڈسٹری میں نہیں جاتے ہیں, وہ انڈسٹری کے نہیں ہوتے ہیں, وہ صرف ایجوکیشن سسٹم کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جب ایک انڈسٹری کا پرسن ہوتا ہے اس کو اتنے لوکریٹو تھنگز آفر نہیں کی جاتی کہ وہ واپس یونیورسٹی کے اندر جائے. سو یہاں پہ ایک گیپ موجود ہے. یو کین سے 2 group آف پیپلز ہو آر ناٹ ٹاکنگ وتھ ایچ ادر. دیر از دی ایجوکیشنل سسٹم کہ وہاں کے پرسنز ہیں وہ انڈسٹری میں نہیں جا رہے ہیں, اور انڈسٹری کے لوگ ہیں جو کہ ایجوکیشن سسٹم میں نہیں آ رہے. تو جب یہ 2 سسٹمز آپس میں بات چیت ہی نہیں کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کے کراس میں ورکنگ نہیں کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جب یہاں سے جو ٹیلنٹ پول جو پروڈیوس ہو رہا ہے وہ انڈسٹری کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. سو and then the talent pool comes over there and the industry say now you have to unlearn many things and we will teach you from the beginning. تبھی آپ کو بہت سارے انٹرنشپس پروگرام نظر آئیں گے آپ کو انڈسٹری کے اندر. وائی دیر آر انٹرنشپ پروگرام؟ جب ایک بچہ 4 سال پڑھ کے آیا ہے اور آپ اس کو 3 مہینے کی انٹرنشپ آفر کریں, ایک جو ہے آپ کا سافٹ ویئر ہاؤس 3 منتھ کی انٹرنشپ آفر کر رہا ہے, کیوں آفر کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اینڈ آئی ہیو سی دس تھنگ ہارٹلنگ
as well. Some very good systems are software houses are compelling کہ وہ انٹرنشپ پروگرام فری آف کاسٹ ہوں. دے آر ناٹ ایون کورنگ دی کاسٹ آف ٹریولنگ, اینڈ دیٹ از ویری ہارٹ رینچنگ تھنگ کہ ایک بچہ, ایک فیملی جس نے 4 سال بچے کے اکیڈیمکس کے اوپر اسپینڈ کیا ہے, اس کی ایجوکیشن, بکس اور ایوری تھنگ کو اسپینڈ آؤٹ کیا ہے, اب وہ 3 months کے لیے کہیں پہ انٹرنشپ پہ جا رہا ہے, تو انڈسٹری از ریجیکٹنگ ہم بائی سیئنگ دیٹ اوکے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پے یو فار دس تھنگ اینڈ یو ہیو ٹو کم ایٹ یور اون ایکسپینسز جسٹ ٹو لرن اگین what happened to that 4 years. Yeah. And what is happening in 3 months. And actually I'm saying that 3 months میں کچھ سیکھ جاتا ہے, وہ 4 سال میں کیوں نہیں سیکھ پاتا جو 3 ماہ میں سکھایا جاتا ہے. یہ 3 months کا نالج اٹھا کے 4 سال کے اندر کیوں نہیں ایکسپینڈ کر دیا جاتا, ٹھیک ہے نا. سو دس از دی ڈیلیما وچ از ہیپننگ اوور دیئر, کہ جو انٹرنشپ پروگرامز آر ہیپننگ اوور دیئر اینڈ اسٹف لائک دیٹ. دس از ریئلی ہرٹنگ تھنگس کہ وائی اٹ از اوور دیئر. دا پرابلم از دیٹ کہ وہاں پہ وہ ٹیلنٹ ہی پروڈیوس نہیں ہو رہا. نہیں, ڈیفینیٹلی آئی ایگری ود یو ارسلان. اچھا, آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ یو ایکسپورٹ آئی ٹی سروسز رائٹ, اینڈ اب پاکستان جو ہے بہت پیچھے ہے اس چیز میں, اینڈ اب ہمارا نیبر انڈیا اٹس لائک ون آف دا جائنٹس, بلینس آف ڈالرز جسٹ ان آئی ٹی سروسز وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ہر سال. وائی ڈو یو تھنک کہ انہوں نے چوکا لگا لیا اور ہم پیچھے رہ گئے؟ دیکھیں, بات یہ تھی کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کو کمپیئر کرنے سے پہلے ہمیں اس کی پاپولیشن کو بھی کمپیئر کرنا چاہیے. ہم ابھی 22 کروڑ کی لگ بھگ کے لوگ ہیں اور وہاں پہ بھی 100 کروڑ کی عوام موجود ہے, ٹھیک ہے نا. سو ایک تو یہ کافی زیادہ گیپ موجود ہے. اٹس لائک 22% اور 100% کا کمپیریزن ہے. سو یہاں پہ ایک ابھی اس کا اتنا زیادہ کمپیریزن ہمارا بنتا نہیں ہے. ہم کمپیریزن بنگلہ دیش کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ چیزیں ورک آؤٹ کر رہی ہیں. دیکھیے, اوور دا ٹائم چیزیں چینج ہوتی ہیں اور ڈیموگرافیز چینج ہوتے ہیں, تھنکنگس چینج ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. پاکستان میں ابھی بھی ہم جو ہے اسی چیز کے اوپر ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایگریکلچر سے ریولیوشن لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے نا. ہم ورلڈ کے اندر ایگریکلچر ریولیوشن پاس ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے. انڈسٹریل ریولیوشن بھی اپنے بوم پہ پہنچ کے وہ بھی اپنی ڈاؤن ایرا کی طرف جا چکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ناؤ اٹ از دی ٹیکنالوجیکل ایولیوشن, ٹھیک ہے نا. ابھی ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز آر اسٹل سپورٹنگ ایگریکلچرل تھنگس, ٹھیک ہے نا. They are supporting still, they're not focusing towards industry at the moment. ابھی ٹیکنالوجی تو تھرڈ کی اسٹیپ کے اوپر ہے, ابھی ٹیکنالوجی کی تو باری بھی نہیں آئی ہے, ٹھیک ہے نا. سو ادر کنٹریز ہیو ریئلائز دس تھنگ کہ اب کی بار جو ترقی آئے گی وہ انڈسٹری سے نہیں آئے گی, اب کی بار ترقی آئے گی ٹیکنالوجی سے آئے گی. اب ہم ٹیکنالوجی کی ہی ٹریڈ کریں گے, ٹیکنالوجی کو ایکوائر کریں گے, ٹیکنالوجی کو سیل آؤٹ کریں گے, ریسورسز کو سیل آؤٹ کریں گے. So this lesson has learned by the India, this lesson has been understood by the Bangladesh and the other countries, and they are getting the benefits out of it, ٹھیک ہے نا. Still in the Pakistan we are little behind in this strategy. ابھی بھی ہم اسی کے اوپر ہیں کہ ابھی ہم ایگریکلچر کے اوپر ہمارے پاس سبسڈیز موجود ہیں, ہم ایگریکلچر کے ساتھ پلے اراؤنڈ کر رہے ہیں, ہم ابھی زمینوں کے اوپر جو ہے نا زمیندارہ کلچر کے اوپر ہم جو ہے نا کام کر رہے ہیں. ابھی ٹیکنالوجی پیچھے ہے, ٹھیک ہے نا. سو ہمارے یہاں پہ ابھی لینڈز اور ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری جو ہے وہ بوم آؤٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ اس بات کو ریئلائز نہیں کیا جاتا کہ آپ کی جو ریئل اسٹیٹ ہے یہ پلانشیبل آئٹمز ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی یہ ختم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ کتنا آپ اس کو آپ لے کے چلے جاؤ گے, یہ کتنا گرو کرے گا. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں جب فرق آئے گا تو پھر آپ کے پرابلمس وہاں پہ ہونے شروع ہو جائیں گے. سو ایٹ دا مومنٹ اٹ از دا ٹائم کہ ٹیکنالوجی کے اوپر انویسٹ کیا جائے تاکہ ہم اس انڈسٹری کی ریولیوشن. سو دس از ویئر کہ ابھی ہم اس مائنڈ سیٹ کے اوپر جو ہے نا وہاں پہ نہیں ہیں. Yeah, definitely. There is a gap in the market and we need to fill it. اچھا ارسلان, we've come to another segment of our podcast جس میں ہم ٹرپس کی بات کرتے ہیں. سو اٹس کالڈ مائی فرسٹ ٹرپ, اینڈ ایز آئی مینشن ٹو یو بفور, پاکستانی لوگ اتنا باہر نہیں جاتے, دے آر لائک ویری انکلوزڈ. تو آپ ہمیں کسی ایسے ٹرپ کے بارے میں بتائیں جہاں آپ گئے اینڈ اٹ ریئلی چینج یور پرسپیکٹیو آن تھنگس. مائی ویری فرسٹ ٹرپ واز ایجاد لیبس کے ساتھ ہی تھا میرا, اور ہم نے جرمنی کا یہ ٹرپ تھا. سو اس میں فرسٹ اسٹے واز ایفا فار دا ایفا برلن. یہ اس کانفرنس میں تھی, یہاں پہ
بہت زیادہ اسٹارٹ اپ سسٹمس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا. ڈفرینٹ پیپل وہاں پہ تھے اور ان کے آئیڈیالوجیز جیسے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے رولز اینڈ ریگولیشنس کو انڈرسٹینڈ کرنے کو ملا. سو جرمنی کی انڈسٹری کو کافی کلوزلی طور پہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. ان کی وہاں پہ ابھی کافی زیادہ ڈیفیسٹ موجود ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں یا Web3 کے بارے میں. دے آر ویری مچ کین اینڈ ویری مچ آبزرویٹیو اباؤٹ اٹ اینڈ دیز آر دا ہاٹ ٹاپکس اوور دیئر کہ Web3 اور NFT کی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ کیسے ہے. سو اس انٹریکشن سے جو ہے جو میں نے اس کو سیکھا وہ وہاں کے لوگوں کی ہمبلنس, کائنڈنس اینڈ اوپن ٹو گائڈ اینی ون. سو دیز آر دا تھنگس جو کہ میں نے وہاں پہ لرن کیے تھے. That's really good. Acha, Arsalan, we had so much fun talking to you. It Thank was you. so fun having Thank you. you. Sure.